बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक और अनवर मकसूद साहब की तकरीर लेके आया हूँ, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पर सिर्फ 3 ख़ानदानों ने हुकूमत की है और उन्होंने पाकिस्तान का क्या हाल किया है। वीडियो की जान बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सब पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैंने मुअज़्ज़ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अगर आपका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से होता तो सिर्फ ख़वातीन व हज़रात कह के काम चला लेता। पाकिस्तान में जब भी कोई अदबी कॉन्फ्रेंस होती है तो वो शुरू फैज़ अहमद फैज़ से होती है और ख़त्म भी फैज़ अहमद फैज़ पर होती है। आज मैं फैज़ साहब पर नहीं, फैज़ाबाद पर कुछ बात करूंगा। मोतक़िद कौन है मीर ऐसी मुसलमानी का। अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को नमाज़ पढ़ना नहीं आती थी, मगर जो लोग सारा दिन नमाज़ पढ़ते हैं, फैज़ाबाद के धरने में आपने उनकी ज़बान पे गौर किया। मादरी ज़बान के बजाय इन लोगों ने मादरजात ज़बान का सहारा लिया। घुटनों से नीचा कुर्ता, टखनों से ऊंची शलवार और ज़बान टखनों से नीचे गिरी हुई। ये हैं दौरे हाजिर के मुसलमान, जिनको मुखातिब करते हुए अल्लामा इकबाल कहते हैं, बल्कि उनकी नज़्म का उन्वान भी दौरे हाजिर के मुसलमान है। हर लंबे बालों वाला चादर ओढ़े हुए रूहानी बुज़ुर्ग बना हुआ है। अफसोस इन दीन बेचने वाले ताजरों पर। आजकल के पीर दिन रात अपने मुरीदों के साथ सफ़र करते रहते हैं और मिलत की ज़रूरतों से बेखबर होते हैं। इनकी आंखें नरगिस की तरह बेनूर हैं, इनके सीने तिल की दौलत से खाली हैं। वास करने वाले और क्या ही सूफ़ी सब मनसब परस्त हैं और रोशन मज़हब का एतबार शिकस्ता हो गया है। हमारे वाइस की आँख बुतखाने पर लगी हुई है। दीन रोशन के मुफ्ती ने फतवे को फ़रोख्त कर दिया है। ए दोस्तों, इसके बाद क्या तदबीर हो सकती है। तेरा इमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेसुरूर, ऐसी नमाज से गुज़र, ऐसे इमाम से गुज़र। मीर तकी मीर ने कहा था, मैं दाढ़ी तेरी वाइस मस्जिद ही में मुंडवाता, पर क्या करूं साथ अपने हज्जाम नहीं रखता। ये मीर साहब का शेर है। ज़ौक़ ने कहा, झूठ ही जानूं कलाम उस दुश्मनी ईमान का, पहन कर जामा भी वो आए अगर कुरान का। सौदा के 2 शेर हैं। ज़िल्लत नसीब कुए बुता में अगर हूँ मैं, राह खुदा में शेख गधे पर सवार है। शिमला पड़ा है इतना क्यों तेरे पीछे जाहिद, पगड़ी को तेरे उन्ने के आगे धर लिया है। रईस अमरोवी ने लिखा, किसी बुज़ुर्ग के चेहरे पे देखकर दाढ़ी, असर अजीब हुआ चंद खुश जमालों पर। किसी ज़रीफ़ ने क्या बरमहल वजाहत की, करारदाद मकासिद उगी है गालों पर। बेअदबी पर मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई, अब अदबी कॉन्फ्रेंस। अहमद शाह साहब का ख्वाब है आर्ट काउंसिल कराची की अदबी कॉन्फ्रेंस। पिछले 9 बरसों से इनकी ख्वाब की ताबीर पूरी होती चली आई है। आज इस उर्दू कॉन्फ्रेंस का 10वां है। नहीं, मेरा मतलब है 10 साल हो गए। शाह साहब ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार सेहरा पहना, मगर 10 बरस से इस कॉन्फ्रेंस का सेहरा शाह साहब के सर जाता है। शाह साहब को अदबी कॉन्फ्रेंस से मोहब्बत है, मगर शायद उनको मालूम नहीं, कदम दश्ते मोहब्बत में न रख मीर, के सर जाता है गामे अव्वली पर। वाह वाह वाह।
آج 25 دسمبر ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، میاں نواز شریف آج پیدا ہوئے تھے۔ کاش اسی دن کہہ دیتے کہ مجھے کیوں نکالا۔ کاش اسی دن کہہ دیتے کہ مجھے کیوں نکالا، تو آج ملک کے حالات مختلف ہوتے۔ آج حضرت عیسیٰ بھی پیدا ہوئے تھے، اور مجبوری ہے، پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح بھی آج ہی پیدا ہوئے تھے۔ آج عام تعطیل ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ تعطیل حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے سلسلے میں ہے، قائد کی پیدائش کے سلسلے میں ہے، یا نواز شریف صاحب کی پیدائش کے سلسلے میں ہے۔ حضرت عیسیٰ اوپر چلے گئے، قائد اوپر چلے گئے، نواز شریف نیچے ہیں۔ اس لیے لگتا ہے مسلم لیگ نون نے آج کی چھٹی میاں صاحب کی پیدائش کے سلسلے میں دی۔ آج لاہور میں سعد رفیق ایک من کا نااہل کیک کاٹیں گے، جس پر جلے ہوئے چراغوں کو مریم اورنگزیب پھونک مار کر بجھائیں گی، اور علامہ کا مصرع پڑھیں گی، پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے۔ ادبی کانفرنس میں مجھے ادب پر بات کرنا چاہیے، مگر اس ماحول میں جن ادیبوں کا، جن شاعروں کا، جن صحافیوں کا، جن تنقید نگاروں کا مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں ہے، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز میں، اخباروں میں، اشتہاروں میں جو زبان سننے کو مل رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک نئی لغت چاہیے جو اب تک چھپی نہیں ہے۔ دریا سے علیحدگی قطرے کو وجود میں لاتی ہے۔ قطرہ جو وسعت طلب کرتا ہے، سمندر بن جاتا ہے، مگر قطرے کی جگہ جب قطری لے لیتا ہے مگر قطرے کی جگہ جب قطری لے لیتا ہے تو ہر عدالت دیوانی ہو جاتی ہے اور فیصلے طغیانی بن جاتے ہیں۔ اردو زبان میں لکھنے والے خط کوفی، نستعلیق، خط شکستہ سے واقف ہیں۔ خط قطری پہلی مرتبہ ان کی نظر سے گزرا۔ خط قطری کی وجہ سے سوائے مسلم لیگ نون کے ساری دنیا نے قطر سے تعلقات توڑ لیے ہیں، مگر مشیروں وزیروں کا خوش آمدی ٹولہ میاں صاحب سے کہتا ہے، غالب کے سارے خطوط ایک طرف، قطری خط ایک طرف۔ سپریم کورٹ کے ججوں نے غالب کے خطوط نہیں پڑھے، مگر قطری خط 11 مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ اس سے بڑی بات نون کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا قطری خط آیا تو میاں صاحب کہنے لگے، ایک ایک قطری کا مجھے دینا پڑا حساب۔ کبھی کہتے ہیں، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے؟ میاں صاحب کی صاحبزادی مریم کہتی ہیں، دل میں پھر گریے نے ایک شور اٹھایا غالب، آہ جو قطری نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا۔ پاکستان کے لیے 4 سال سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا، 6 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں۔ حالات بتا رہے ہیں وہ بغیر چراغاں کیے ہوئے چلے جائیں گے۔ باتیں میں سیاسی کر رہا ہوں، مگر ادب ہر جگہ موجود ہے، کہیں غالب، کہیں اقبال۔ نواز شریف اور شہباز شریف برسوں سے پنجاب کے افق پر 2 ستاروں کی طرح چمکتے رہے۔ 2 سال پہلے دونوں بہت قریب آ گئے تھے۔ 2 ستاروں کا قریب آنا اچھا نہیں ہوتا۔ آئے جو قرا میں 2 ستارے، کہنے لگا ایک دوسرے سے، یہ وصل مدام ہو تو کیا خوب، انجام خرام ہو تو کیا خوب۔ تھوڑا سا جو مہرباں فلک ہو، ہم دونوں کی ایک سی چمک ہو۔ لیکن یہ وصال کی تمنا پیغام فراق تھی سراپا، گردش تاروں کا ہے مقدر، ہر ایک کی راہ ہے مقرر، ہے خوب صبات آشنائی،
آئین جہاں کا ہے جدائی۔ میاں صاحب چلے گئے، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے ہم مدت پوری کریں گے، میاں کے جانے کے بعد عدت پوری کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ قومی شاعر کہہ کے ہم ان کے رتبے کو کم کر دیتے ہیں۔ قوم کا جو حال ہے اس کے بعد اتنے بڑے شاعر کو قومی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر اقبال کے اشعار غلط اور بے وزن پڑھنے پر ہمارے آئین میں سزا ہوتی تو آج قومی اسمبلی میں ہمیں سارے نئے چہرے نظر آتے۔ ہر سیاستدان کہتا ہے ہم پاکستان کو علامہ کا خواب بنائیں گے۔ بیوقوف بنایا جاتا ہے، خواب کبھی پورا نہیں ہوتا۔ مسلم لیگ نون علامہ کو صرف اپنا شاعر مانتی ہے۔ علامہ تو ان کے بارے میں بہت پہلے کہہ چکے ہیں، بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں کسی سیاستدان نے علامہ کی شاعری کو پڑھا ہی نہیں، کیونکہ میں نے ان کی زبان سے کبھی یہ اشعار نہیں سنے۔ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہو بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم و خزاں کا۔ چمن افروز ہے صیاد میری خوشنوائی تک، رہی بجلی کی بےتابی سو میرے آشیاں تک ہے۔ جوانی ہو تو ذوق دید بھی لطف تمنا بھی، ہمارے گھر کی آبادی قیام مہماں تک ہے۔ نظر ہے ابر کرم پر درخت صحرا ہوں، کیا خدا نے نہ محتاج باغباں مجھ کو۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ اب یہ پینٹنگ ہے ایک، سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے، پہنا دیا شفق میں سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے۔ اقبال کی نظمیں ایک آرزو، ذوق و شوق، پیام صبح، تصویر درد، التجائے مسافر، ایک حاجی مدینے کے راستے میں، فاطمہ بنت عبداللہ، خضر راہ، ساقی نامہ، کوشش ناتمام، ایک شام، اور اردو شاعری کی سب سے بڑی نظم مسجد قرطبہ۔ اسی شاعری نے تو اقبال کو اقبال بنایا۔ علامہ کا ایک مصرع ہے، وہی ان کی ساری شاعری ہے، یہ جہاں جب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔ یہ تھے ہمارے قومی شاعر۔ اب کچھ دیر میں اپنے عوامی شاعر پہ بات کرتا ہوں۔ خلق خدا سے براہ راست مکالمہ کرنے والا شاعر حبیب جالب۔ اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا۔ لاکھ کہتے رہیں ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا، ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت لکھنا۔ ہم نے جو بھول کے بھی شہ کا قصیدہ نہ لکھا، شاید آیا اسی خوبی کی بدولت لکھنا۔ کچھ بھی کہتے ہیں کہیں شہ کے مصاحب جالب، رنگ رکھنا یہی اپنا اسی صورت لکھنا۔ 1986 میں اردو مرکز لندن میں جالب کی کتاب حرف سردار کی رونمائی تھی۔ جالب نے الطاف گوہر صاحب سے کہا اگر اس محفل کی میزبانی انور مقصود کریں گے تو میں لندن آ جاؤں گا۔ افتخار عارف جو اردو مرکز کے سربراہ تھے، انہوں نے مجھے بلایا۔ لندن یونیورسٹی کا ہال بھرا ہوا تھا، پیپلز پارٹی جتنی تھی اس سے زیادہ ان کے ممبر تھے۔ پہلے افتخار عارف نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا اس سال پاکستان میں 3 بڑے ادیب ہم سے جدا ہو گئے، ان کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں۔ سب لوگ 1 منٹ کے لیے خاموش کھڑے ہو گئے۔ پھر افتخار نے مائک مجھے دے دیا، لوگ بیٹھنے لگے تو میں نے کہا ابھی بیٹھے نہیں، جو ادیب پاکستان میں زندہ ہیں ان کے لیے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں۔ جالب نے میری طرف دیکھا، اٹھ کے آئے اور میرے ماتھے پہ پیار کیا اور کہنے لگے میں نے بلایا اسی وجہ سے تھا تمہیں۔ دھرنا پاکستان میں ملیریا کی طرح پھیل چکا ہے۔ جالب نے ضیاء الحق کے زمانے میں لکھا تھا
صدیوں سے گھیراؤ میں ہم تھے، ہمیں بچانے کوئی نہ آیا، کچھ دن ہم نے گھیرا ڈالا، ہر ظالم نے شور مچایا، پھر ہم نے زنجیریں پہنی، ہر سو پھیلا چپ کا سایہ، پھر توڑیں گے ہم زنجیریں، ہر لب کو آزاد کریں گے، جان پہ اپنی کھیل کے پھر ہم شہر وفا آباد کریں گے، آخر کب تک چند گھرانے لوگوں پر بیداد کریں گے۔ میں نے جالب سے کہا چند کی جگہ آپ 3 لکھ دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا، تو جالب نے کہا انور 3 کیا مطلب؟ میں نے کہا بھٹو، شریف اور فوج، یہی 3 گھرانے ہمیشہ حکومت کرتے رہیں گے۔ پینتیس برسوں سے تو میری بات صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ چند مہینے پہلے مجھے ایک ادبی کانفرنس میں فیصل آباد بلایا گیا۔ فیصل آباد کا نام پہلے لائل پور تھا، یہی جالب کا شہر تھا۔ میں نے جالب کو خط لکھا، میں پہلی مرتبہ آپ کے شہر جا رہا ہوں۔ جالب کا جواب آیا، انور میں تم کو اب تک 25 خط لکھ چکا ہوں، اب جالب غالب تو نہیں کہ ہر خط کی 2 کاپیاں بناؤں، ایک چھپنے کے لیے اور ایک بھیجنے کے لیے۔ اگر میرے خط تمہارے پاس محفوظ ہیں تو کسی یہاں آنے والے شاعر یا ادیب کے ہاتھ بھجوا دینا، کیونکہ یہ خط تمہارے یہاں کون چھاپے گا؟ اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ میرے خطوط تمہارے پاس ہیں تو پھر ضرور چھاپے پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ لائل پور کا نام جب تم لوگوں نے فیصل آباد رکھ دیا تو میں نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ اب وہ شہر میرا نہیں، رانا ثناء اللہ کا ہے۔ تمہارے خط سے پاکستان کے حالات معلوم ہوئے، یہاں کے حالات بھی کچھ کچھ پاکستان کی طرح ہیں۔ کل یہاں ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل موسیٰ اور ضیاء الحق کی میٹنگ تھی۔ یہ بات ہم لوگوں کو یہاں کے ISPR کے ٹویٹ سے معلوم ہوئی۔ صدیق صالح یہاں کے ISPR کے انچارج ہیں۔ اسی رات فیض اور فراز میرے پاس آئے اور کہنے لگے جالب تم جلدی سے اس میٹنگ پر کوئی نظم لکھ دو۔ میں نے کہا میں نے ہمیشہ زندہ شاعری کی ہے، مری ہوئی شاعری کبھی نہیں کی، تم دونوں ٹرائی کرو۔ دونوں چلے گئے۔ میں یہاں پاکستان ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، نون لیگ کے روشنی کے اشتہار جو تاریکی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھ کر دل خراب ہو جاتا ہے۔ بجلی کا حال تمہارے یہاں یہی رہا تو آنے والے دنوں میں تم لوگ ایمان کی روشنی میں پلگ لگا کر ٹیلی ویژن دیکھنا۔ 14 اگست کی صبح تمہارا پروگرام دیکھا۔ تم کو پروگرام کا آغاز میرے شعر سے کرنا چاہیے تھا۔ بہتے لہو میں سب تیرا مفہوم بہہ گیا، 14 اگست صرف تیرا نام رہ گیا۔ واہ واہ واہ۔ بہتے لہو میں سب تیرا مفہوم بہہ گیا، 14 اگست صرف تیرا نام رہ گیا۔ مجھے ایک ہی بات کا افسوس ہے کہ تم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں۔ تم اسیری کے لطف سے آج تک ناواقف ہو۔ میری تو آدھی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزری۔ سلاخوں کے پیچھے ساری قوم کو جالب قیدی نظر آتا تھا، مگر خدا کی قسم انور، سلاخوں کے سامنے جالب کو ساری قوم قیدی نظر آتی تھی۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں، ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ان کا خط میرے پاس آیا، مجھ سے پوچھ رہے تھے جالب بیٹی کا نام کیا رکھوں؟ میں نے خط میں لکھ کے کہا اس کا نام فیصلہ رکھ دو، کم سے کم محفوظ تو رہے گی۔ میں ہر جمعے کی شام قائد اور فاطمہ جناح سے ملنے جاتا ہوں، وہ دونوں کہیں نہیں جاتے۔ میں نے قائد سے کہا پاکستان میں آپ کی سالگرہ کا کیک کوئی نہیں کاٹتا۔ قائد نے کہا جالب، میں نے پاکستان ایک کیک کی طرح اس قوم کو پیش کیا تھا جس کو 1971 میں کاٹ دیا گیا۔ آدھا کیک بنگلہ دیش بن گیا، آدھا مغربی سیاستدان کھا گئے۔ ہم لوگ پاکستان کی باتیں کرنے لگے، اتنے میں رئیس امروی بھی آ گئے۔ یہ بھی جمعے کی شام قائد سے ملنے آ جاتے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے کہا ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم لوگ اب قائد کے مزار پر بھی جاتے ہیں یا نہیں۔ رئیس نے اپنے 4 مصرعے سنائے۔ بہت سے لوگ جدائی میں جان کھوتے ہیں، بہت سے عشق سے نوکے مشا بھگوتے ہیں، بہت سے لوگ جنہیں ضبط غم کے دعوے تھے مزار قائد اعظم پہ جا کے روتے ہیں۔ تھوڑی دیر
خاموش رہنے کے بعد قائد نے پوچھا، رئیس مہاجروں کا کیا حال ہے؟ رئیس صاحب نے کہا، قائد لندن میں تو مہاجر خوش ہیں، مگر کراچی میں مہاجروں کا حال تباہ ہے۔ میں نے تو قائد کب لکھ دیا تھا یہ، جو زندگی بفراغت گزر نہیں سکتی تو زندگی کی رہ تنگ سے گزر جاؤ۔ مہاجرین غریب الدیار پاکستان، تمہارے حق میں مناسب یہ ہے کہ مر جاؤ۔ میں نے رئیس سے کہا، آپ لوگ خود کو مہاجر کیوں کہتے ہیں؟ بتائیے قائد، نہ وہ ادائے تکلم نہ احتیاط زباں، مگر یہ ضد ہے ہمیں اہل لکھنؤ کہیے۔ بھول جائیں لفظ مہاجر، اب آپ لوگ سندھی ہیں۔ رئیس غصے میں آ گئے، کہنے لگے، اپنے نام سے ابروہا نکال دوں اور رئیس ٹنڈو رکھ لوں؟ مر جاؤں گا، ایسا نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے قائد، جب تک نون کی حکومت ہے مہاجر پریشانی رہیں گے، اور مجھے نون کی حکومت جاتی نظر نہیں آتی، جس کی وجہ یہ ہے، مسلمان میں نون، پاکستان میں نون، پاکستان کے صدر ممنون میں نون، پاکستان کے وزیر اعظم خاقان میں نون، سرکاری افسران میں نون، نیب تو شروع نون سے ہوتی ہے، نیشنل بینک آف پاکستان شروع نون سے ہوتا ہے اور ختم بھی نون پر ہوتا ہے۔ میں نے کہا، رئیس بھائی، اس طرح تو بے ایمان میں نون، بجلی کے بحران میں نون، تعلیم کے فقدان میں نون، پنجاب کے ہر پہلوان میں نون۔ رئیس کہنے لگے، قائد، آپ کے زمانے میں کراچی پاکستان کا کیپٹل تھا، اب پاکستان کا آدھا کیپٹل دبئی میں ہے، پاؤ لندن میں ہے۔ قائد، آپ کے زمانے میں کراچی پاکستان کا کیپٹل تھا، اب پاکستان کا آدھا کیپٹل دبئی میں ہے، پاؤ لندن میں ہے، پاؤ جنیوا میں ہے، سارا قومی خزانہ ملک سے باہر ہے اور وزیر خزانہ تقریباً اندر۔ یہ ہے آپ کا پاکستان۔ دہشت گرد جب چاہتے ہیں ہزاروں بے گناہ مار دیتے ہیں۔ فاطمہ جناح نے کہا، مسلم لیگ نون دہشت گردوں کے خلاف کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ رئیس بولے، صرف اس لیے محترمہ کہ طالبان میں بھی نون ہے۔ خدا حافظ کہہ کر رئیس چلے گئے۔ قائد نے کہا، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ محترمہ نے کہا، آمین۔ میں نے کہا، محترمہ، آمین میں بھی نون ہے۔ یہ کہہ کے میں چلا آیا۔ اتنا طویل خط میں نے کبھی نہیں لکھا، مگر قائد اور رئیس کی باتیں تمہیں سنانا چاہ رہا تھا۔ تمہارے یہاں نہ آنے کا طالب جالب۔ یہ تھے اردو کے آخری عوامی شاعر جالب۔ اردو کے پہلے عوامی شاعر تھے نذیر اکبر آبادی، جن کی وجہ سے مجھے ڈان گروپ سے نکال دیا گیا۔ میں حریت اخبار کا میگزین ایڈیٹر تھا۔ نذیر اکبر آبادی کی برسی کے دن میں نے ان کا آدمی نامہ لکھ کر کاتب کو دے دیا۔ آدمی نامہ دال کو میں نے ذرا سا سیدھا لکھ دیا، کاتب سمجھا رے ہے، اس نے آرمی نامہ لکھ کے نظم چھاپ دی۔ اور ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آرمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آرمی، زردار خواہ مخواہ ہے سو ہے وہ بھی آرمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آرمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آرمی۔ اب ضیاء الحق کے سوچیے آپ، مسجد بھی آرمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آرمی ہی امام اور خود بخواں، پڑھتے ہیں آرمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آرمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، اور جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آرمی۔ فرعون نے کیا تھا جو وعدہ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہا جاتا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک تو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آرمی۔ آخری بند تھا، اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر، ہے آرمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر، یہاں آرمی مرید ہیں اور آرمی ہی پیر، اچھا ہی آرمی ہی کہا جاتا ہے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آرمی۔ حریت کے مالک تھے محمود ہارون، انٹیریئر منسٹر، جنرل مجیب الرحمن انفارمیشن کے وزیر تھے، میرے بڑے بھائی انفارمیشن کے سندھ کے سیکرٹری تھے۔ حمید ہارون میرے پاس آئے، بولے تمہارے میگزین میں کیا چھپ گیا؟ میں نے کہا کاتب کی غلطی۔
کاتب کو بلایا تو معلوم ہوا اور رات ہی میں بیوی بچوں کے ساتھ میرپور خاص چلے گئے۔ میں نے جنرل مجیب کو فون کیا اور کہا سر صرف کتابت کی غلطی ہے، ہماری آرمی میں کوئی غلطی نہیں۔ انہوں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ 2 دن یہ ہنگامہ چلتا